अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले सेशन में तसलसल था उस बात का कि अल्लाह ताला किस तरह से मिसालों की मदद से हमें समझाता है, और वहाँ ये जिक्र था कि अल्लाह ताला छोटी से छोटी चीज़ की मिसाल देने से नहीं शर्माता, और जो ईमान रखने वाले हैं, अल्लाह की हिकमत को समझने वाले हैं, वो उसी से हिदायत पा जाते हैं। और जिन लोगों के दिलों में टेढ़ होती है या जिनके दिल सख्त हो चुके होते हैं, जिसकी वजूहात का जिक्र हम पीछे कर चुके हैं, वो लोग इससे मज़ीद भटकावे में आते हैं, भटक जाते हैं, और ऐसे लोगों को कुरान ने फासिक कहा है। और फिर थोड़ी सी बात हुई थी कि फासिक कौन होते हैं, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने एक मिसाल की मदद से ये समझाया था कि तुम कैसे अपने रब के वजूद का और उसका इनकार कर सकते हो, जबकि किस तरह से तुम पहले मौत की हालत में थे, उसने फिर जिंदा किया और फिर मारेगा और फिर जिंदा करेगा। तो इस मिसाल की मदद से अल्लाह ताला ने फिर ये बात समझाई थी कि तुम अपने रब का क्यों कर इनकार कर सकते हो या क्यों कर उसके हक को छुपा सकते हो। अब हम आज के सेशन में इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। चले तारिक साहब। आज की पहली आयत है आयत नंबर 29 सूरह बकरा की। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्न सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही है जिसने तुम सब के लिए दुनिया में मौजूद हर चीज़ बनाई, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसमें बराबर के 7 हिस्से बनाए, और वो हर चीज़ जानता है। इस आयत में बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है वो यही है कि अब्द और माबूद के बीच में रिश्ता क्या है, कि अब्द माबूद की इबादत में लगा रहे, क्योंकि वो जो माबूद है वो रब है, और उसने अपनी बंदे की तमाम ज़रूरतों की तकमील के लिए ज़मीन में जो कुछ भी है वो सब कुछ अता कर दिया है। और इसे हम महसूस भी करते हैं कि इंसान के तौर पर हम तमाम चीज़ें इस्तेमाल की सलाहियत रखते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे हम चीज़ों को इस्तेमाल करने के नए तरीके सीखते चले जा रहे हैं और इस्तेमाल में लाते जा रहे हैं। इसका दूसरा हिस्सा है कि अल्लाह ताला फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ। अब इसमें तख्लीक का जो निज़ाम है, एक कानून फितरत की तरफ इसमें इशारा किया गया है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को एक निज़ाम के तहत चलाया है। इसकी बहुत छोटी सी 2 मिसालें पेश की जा सकती हैं। पहली मिसाल ये हो सकती है कि खेत में जब बीज डलता है तो उसका एक अपना वक्त होता है, निज़ाम के तहत वो वजूद में आता है, और निज़ाम के मुताबिक चीज़ें उसको मैसर ना आए तो ख़त्म हो जाता है। दूसरी मिसाल हो सकती है कि माँ के पेट में बच्चा पलता है। एक अल्लाह ने जो कानून बनाया है उस कानून के मुताबिक अगर उसको चीज़ें फराहम ना की जाएं तो वो परेशानी का सबब बन सकता है। तो इसलिए ये बड़ी अहम आयत है हमारे समझने के लिए कि अल्लाह ताला ने कायनात में और बिलखुसूस इस ज़मीन में जो कुछ बनाया है वो हमारे लिए बनाया है, लिहाजा हमें अपना सर उसी के आगे झुका देना चाहिए। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, उसने, वो ही है तुम्हारा रब जिसने ज़मीन में सब का सब तुम सब के लिए बनाया। ये आयत बेहद अहम है। बेहद अहम इस सेंस में है कि अल्लाह ताला अपनी पहचान के तौर पे इस सिफत को अपनी बयान कर रहा है कि उसने ज़मीन में जो कुछ रखा है, जो कुछ दिया है, वो तुम सब के लिए है। और मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इससे बड़ा सोशलिज्म का कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि ज़मीन में जो वसाइल हैं वो सबके लिए बनाए गए हैं। गोया किसी इंसान को ये ज़ेब नहीं देता, ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के अहकामात और जिस तरह से कायनात की आयात काम करती हैं, फितरत काम करती है, उसके हिसाब से ये कतन मुनासिब नहीं है कि उन वसाइल को कोई भी शख्स या फ़र्द अपने ज़ाती फ़ायदे और मुनाफे के लिए इकट्ठा करे, जमा करे या उनको रोक के रख ले। क्योंकि देखिए, कुरान में मैंने बारहा जिक्र किया है अपने लेक्चर्स में भी, और आगे इंशाल्लाह आएगा तो इसको और तफसील से बयान करूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कायनात की हर चीज़ को, अपनी हर तख्लीक को अपनी आयत कहा है। और जो कुरान करीम में मौजूद है, जिसको हम पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह की आयत है, क्योंकि सब निशानियाँ हैं, पॉइंटर्स हैं
which point to the God, to اللہ سبحانہ وتعالی، کہ یہ نشانیاں ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں اس ہستی کی۔ تو کائنات کی جتنے نظام اور جو سلسلے ہیں وہ سب اللہ کی آیات ہیں، یعنی جتنے اس کی کریشنز ہیں اور وہ تمام فینومینا جس کی وجہ سے وہ کریشنز وجود میں آتی ہیں یا اپنا وجود قائم رکھتی ہیں، یہ سب اللہ کی آیات ہیں۔ تو وسائل کے تقسیم کے حساب سے دو مثالیں میں سامنے یا مختصر رکھوں گا، جن کو میں نے اکثر ذکر کیا ہے اپنے لیکچرز میں بھی، کہ آپ غور فرمائیں کہ سوکھی مٹی میں آپ یہ تجربہ خود کر سکتے ہیں کہ ایک شیشے کے گلاس میں سوکھی مٹی لے لیں اور ایک سرے سے اس میں پانی ڈالیں کسی ڈراپر سے یا چمچے سے تھوڑا تھوڑا، تو پانی جو ہے وہ زمین کے لیے ایک طرح سے واقعتاً آب حیات ہے، کیونکہ اس پانی سے ہی زمین میں جان آتی ہے، اس میں سے نئے نئے پودے اور کوپلیں پھوٹتی ہیں، اور جب سبزہ پھیل جاتا ہے تو ان کی جڑوں سے وہ مٹی جو ہے وہ قرار پا جاتی ہے، یعنی وہ اڑتی نہیں پھرتی، ورنہ اگر مٹی ننگی ہو تو ہوا سے اڑ جاتی ہے، جس کو ہم یعنی ایروژن کہتے ہیں، ونڈ ایروژن۔ پانی بہے تو اس کے ساتھ بہ جاتی ہے، جس کو واٹر ایروژن کہتا ہے، کہ پانی سے مٹی کٹ گئی، ہوا سے مٹی کٹ گئی، لیکن جیسے سبزہ اس کے اوپر آتا ہے وہ مٹی ایک طرح سے قرار پا جاتی ہے، اسٹیبلائز ہو جاتی ہے اور اپنی جگہ رک جاتی ہے، اور اس کے پھر فائدے انوائرمنٹ کے لیے بڑھتے ہیں۔ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ تو یہ پانی اتنا اہم ہے مٹی کے لیے، لیکن جس حصے میں ہم پانی ڈالتے ہیں ڈراپر سے یا چمچے سے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی مٹی اس پانی کو روک کے یا جمع کر کے نہیں رکھتی، بلکہ فوراً تقسیم کر دیتی ہے آگے۔ اور آپ یہ عمل دیکھیں گے شیشے گلاس میں کہ پوری مٹی میں پانی پھیلتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد جب پوری مٹی سیراب ہو جائے گی، پوری مٹی سیچوریٹ ہو جائے گی پانی سے، تو پھر پانی اس میں اوپر اگر مٹی کے کھڑا ہوگا تو وہ بھی صرف اس حصے پہ نہیں ہوگا جہاں آپ ڈالنے، بلکہ وہ پورے گلاس کے اوپر پھیل کے آئے گا۔ یہ جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو ہم لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں، کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، یعنی ہر چیز اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف قدرتاً سفر کرتی ہے۔ یہ پوری کائنات میں قدرت میں پایا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی بات ہے، کہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں ریسورس پہنچ جاتا ہے، یعنی ڈسٹریبیوشن جو ہے ریسورس کا، جو وسائل کی تقسیم ہے وہ ضرورت کے حساب سے ہے، یعنی اٹ از بیسڈ آن نیڈ، اٹ از ناٹ بیسڈ آن گریڈ، یہ لالچ کی بنیاد پر نہیں ہے، کیونکہ جس جگہ مٹی میں آپ پانی ڈالتے ہیں وہ اگر اس پانی کو روک لیتی تو پھر پانی آگے نہ بڑھتا۔ تو اس آیت میں بھی یہی دیکھیے، آیت میں جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا وہی ہمیں کائنات میں ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کا قول ہے اور کائنات اس کا فعل ہے، اس کا ورک ہے۔ سو قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دی نیچر از دی ورک آف گاڈ۔ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مظاہر وہاں نظر آتے ہیں، اور ان آیات پہ غور و فکر کرنے کے لیے اسی لیے ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کا حل قرآن کی آیات میں بھی ملے گا اور کائنات کی ان آیات میں بھی ملے گا جن سے ہم اکثر ناواقف رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہرے پودے ہوتے ہیں جن میں فوٹوسنتھیسس کے عمل سے شکر بنتی ہے، یعنی ایگزیکٹلی گلوکوز بنتا ہے، تو ہر ہرے حصے میں کلوروفل کی وجہ سے اور کلوروفل کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی مل کے گلوکوز بناتا ہے۔ تو جتنے ہرے حصے پودے کے، اور اس میں بڑا حصہ آپ جانتے ہیں پتیوں کا ہوتا ہے، کیونکہ سبز درخت یا پودے کا بڑا حصہ پتیوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو ان پتیوں میں یہ شکر سازی یا گلوکوز بننے کا عمل ہوتا ہے، جس کو ہم فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے جس پتی میں فوٹوسنتھیسس ہو رہی ہے، گلوکوز بن رہا ہے، وہ پتی جو ہے یہ اس کا ریسورس ہے، that leaf has generated it، اس پتی نے اس گلوکوز کو تیار کیا ہے، لیکن اس کو تیار کر کے وہ اپنے پاس جمع نہیں کرتی، بلکہ امیڈیٹلی اس کے ٹرانسپورٹ کر دیتی ہے ان پارٹس میں پلانٹ کے یا ٹری کے جہاں فوٹوسنتھیسس نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ گرین نہیں، اور اس میں سب سے بڑا حصہ جڑوں کا ہوتا ہے۔ آپ جڑوں میں دیکھیں گے کہ ہرا رنگ نہیں ہوتا جو زمین کے نیچے ہیں، لہٰذا ان کو شکر چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اسٹیم، جو درخت بڑے ہو جاتے ہیں ان کے شاخیں اور اسٹیمس براؤن ہو جاتے ہیں، گرین کلر چھوڑ دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، تو شکر وہاں پہنچانی ہوتی ہے۔ تو وسائل بن رہے ہیں پتی میں، وہ اپنی محنت سے بنا رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہی
کہ یہ میری بنائی ہوئی چیزیں میں اسے اپنے پاس کیوں رکھوں، وہ امیڈیٹلی ضرورت مند کو یعنی روٹس کو اور نان گرین پارٹس کو ٹرانسپورٹ کر دیتی ہے، اگین بیکاز آف دی لا آف ڈیفیوژن. اسی ڈیفیوژن کے قانون کی وجہ سے، اسی قانون کے تحت گلوکوز تقسیم ہو جاتا ہے پورے پلانٹ میں. تو یہ مثالیں واضح ہیں نیچر میں کہ کس طرح سے وسائل کی تقسیم ہونی چاہیے. یہی حکم یہاں پہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب وہ ہے جس نے اس زمین کا سب کچھ تم سب کے لیے بنایا. تو یہ بہت اہم ہے، کیونکہ عموماً اور آگے ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں جگہ جگہ منع کیا گیا ہے کہ تم چیزوں کو، اللہ کے وسائل کو روک کے مت رکھو. دوسروں پہ خرچ کرنے کا حکم ہے، احسان کرنے کا حکم ہے، مدد کرنے کا حکم ہے. تو یہ ایک پورا جو فلسفہ اگر ہم دیکھیں قرآن کا تو وہ یہ ہے کہ جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں، یعنی اگر میں پیسے کے سلسلے سے بات کروں تو آپ کے پاس چاہے 1 روپیہ ہے یا 1 ارب روپیہ ہے، 1 بلین روپیز ہیں آپ کے پاس یا صرف 1 روپیہ ہے، ہمیں یہ مان کے چلنا ہے کہ اس پہ صرف میرا ہی حق نہیں ہے بلکہ دوسرے کا بھی ہے. میں چاہے تھوڑے سے حصے سے مدد کروں لیکن میرے ریسورسز میں، میری انکم میں دوسرے کا شیئر ضرور ہونا چاہیے بسائڈس مائی فیملی. اور بدقسمتی سے آج کچھ ایسے واقعات میری ذاتی زندگی میں تجربے میں آئے ہیں کہ لوگ ایون اپنی فیملی سے اپنے ریسورسز کو اوپنلی شیئر نہیں کرتے. مجھے بہت سے افراد ایسے ملتے ہیں جو اپنی آمدنی اپنے پاس چھپا کے، ڈھک کے اور کہیں نہ کہیں کسی ڈپازٹ یا کسی شکل میں رکھتے ہیں. ایون اپنی فیملی سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنی وائف سے، شریک حیات سے اور بچوں سے شیئر نہیں کرتے کہ یہ کہیں مانگ نہ لیں، مجھے کہیں ان پہ خرچ نہ کرنا پڑے، مجھے کہیں ان کی نیڈس پوری نہ کرنی پڑے اور میں غریب نہ ہو جاؤں. یہ اس سے زیادہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت نہیں ہو سکتی کہ وہ وسائل، وہ ریسورسز جو اللہ نے ہمیں دی ہے، کہ وہ رزق وہ دیتا ہے. کوئی یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ میں اپنا رازق خود ہوں، میں اپنا رزق خود مہیا کرتا ہوں. ہم ایفرٹ ضرور کرتے ہیں لیکن دیتا ہے اللہ. تو اس طرح سے لوگ جب روک کے رکھتے ہیں چیزوں کو تو یہ اللہ کے احکامات سے نافرمانی بھی ہے، بغاوت ہے اور ایک بہت بڑی جسارت ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی اس آیت میں کہ اس نے زمین، اچھا دیکھیے زمین میں جو کچھ ہے اس کو وجود میں آنے کا اگر عمل ہم دیکھیں، یعنی جس وقت زمین کی فارمیشن ہوئی تھی جس کو ہم اوریجن آف لائف میں پڑھاتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ زمین اپنے شیپ میں آنے لگی، اس پہ پانی کا وجود ہوا، جو چیزیں تھیں وہ سیٹل ہوئیں، جو بھاری دھاتیں تھیں وہ سینٹر کی طرف چلی گئیں. اسی لوہا اور دھاتیں ہمیں زمین کے سینٹر کی طرف ملتی ہیں. ہلکے ایلیمنٹس ہمیں اوپر کی طرف ملتے ہیں. سلیکون بہت ہلکا ہے اس لیے سب سے اوپر ملتا ہے. جو ریت میں آپ کو چمکتے ہوئے ذرات دکھتے ہیں سلور جیسے، سب سلیکون ہے. یہ ہلکا ہے اس لیے سب سے اوپر رہا. تو اس طرح سے جب زمین کی تیاری ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس کے بعد اس نے آسمانوں کو بنایا. اس کو ہم اس طرح سے، اور یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس نے 7 لیئرز بنائے. تو یہ جو ہمارے اوپر ہوا کا غلاف ہے جس کو آپ فضا کہہ لیجئے، ایٹماسفیئر کہہ لیجئے، اس کی یہ جو لیئرز ہیں قرآن ان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ لیئرز جو تھی، کیونکہ آپ دیکھیے اگر سیٹلمنٹ دیکھیں ہیوی سے لائٹ ایلیمنٹ کا، تو جیسے میں نے کہا جو سب سے ہیوی ایلیمنٹ تھے وہ ارتھ کے کور میں گئے، سینٹر میں گئے. اس کے بعد ہلکے ہلکے ہوتے ہوئے ارتھ کی کرسٹ پہ سب سے ہلکا ایلیمنٹ آ گیا. اس کے بعد جو ہلکی گیسیں تھیں وہ اوپر ہوا میں رہیں، بھاگ جاتی ہیں اسپیس میں، اسکیپ کر جاتی ہیں، لیکن زمین کی جو کشش گریویٹی ہے اس نے ان کو باندھ کے رکھا. تو یہ جو لیئرز ہیں ہمارے اوپر، جس میں اوزون لیئر کا آج کل بہت چرچا ہے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ کرتا ہے کہ پھر اس نے آسمان میں 7 مختلف طبقات بنائی یا 7 آسمان بنائے، لیئرز بنائی. ان کی تفصیل پھر آگے کسی وقت ذکر کریں گے. لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا کے اس کے بعد وہی کہتا ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ علیم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو یہاں یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام چیزیں اور ان کے بارے میں جاننا علم کا حصہ ہے، وہی علم جو اللہ کے پاس بھی ہے اور اس کا تھوڑا سا حصہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اور سر اس تفصیلی وضاحت کے لیے شکریہ، کیونکہ 2 بڑی اہم چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اور جو دوسرا حصہ تھا کہ جو سائنٹیفک معلومات ہیں زمین کی تخلیق اور پھر آسمان میں
جو لیئرس ہیں. انشاءاللہ میں امید ہے کہ آئندہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس موضوع کو مزید. لیکن جو انشاءاللہ. اس سے پہلے کا موضوع بات تھی کہ ہم لوگ چیزوں کو ہورڈنگ نہ کریں، لوگوں کے لیے خرچ کرنے والے بن جائیں. اور اگر شاید ہم لوگ ایسا کرنے لگیں آسانی کے ساتھ میں، تو بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں خود بخود مکمل ہوتی چلی جائیں گی. جی بے شک. دوسری آیت ہے آیت نمبر 30 سورہ بقرہ کی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تمہارے پالنے والے نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نئی نسل بناؤں گا، انہوں نے کہا کیا آپ اس زمین میں اس نسل کو بنائیں گے جو اس زمین میں بگاڑ مچائے گی اور خون بہائے گی، اور ہم آپ کے واسطے دوڑتے جاتے ہیں اور ہم آپ کی بڑائی کرتے ہیں. اس نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں اس آیت میں کئی چیزوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن بنیادی طور پہ جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ اس زمین کو بنایا گیا، اور پھر اس پہ آدم علیہ السلام کا نزول ہوا، ان کو بھیجا گیا یہاں پہ، پھر انسان کی پوری نسل یہاں پہ شروع ہوئی. ساتھ ہی ساتھ میں انسان کی نسل کی شروعات سے پہلے کیا یہاں پہ کوئی اور بھی آبادی موجود تھی؟ اس کی طرف بھی اس میں اشارہ ملتا ہے کہ زمین پر اور بھی آبادیاں موجود تھیں. اس کی نوعیت کیا تھی، شکل کیا تھی، صورت کیا تھی، وہ اللہ بہتر سمجھتا ہے. لیکن جو چیز بڑی اہم ہے کہ فرشتوں نے اسی بنیاد پہ یہ ازیوم کیا، یہ مان لیا کہ جیسے پچھلی جو بھی مخلوق تھی ان کے ہاں جو کچھ خون خرابہ ہو چکا تھا، غالباً اسی طریقے کا خون خرابہ نئی نسل بھی کر سکتی ہے. اس لیے احتیاطاً اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں مشکلات پیدا کرے گی، خون خرابہ مچائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. یعنی غیب کا عالم وہی ہے، اور اس کی طرف پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے، یہ ایمان کا بنیادی حصہ بھی ہے. جی بالکل. یعنی یہ جو امکان کا ذکر فرشتوں نے کیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ غالباً انہوں نے زمین پہ، کیونکہ یہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں یا ایک ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں، ایک نتیجہ کر سکتے ہیں کہ زمین پہ جس طرح کا فساد اور خون خراب انہوں نے ہم سے پہلے، کیونکہ جیسے پیچھے آیت میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے تم کو بنایا، تم سے پہلے بنایا، تو ہم سے پہلے بھی جو مخلوق زمین پہ رہی ہوگی اس نے کچھ اس انداز کے فساد پھیلائے یا خون خرابہ کیا کہ جس کے نتیجے میں یا جس کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے یہ بات کہی. دوسری اہم بات جس کی طرح میں تھوڑا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس کے بعد فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں آپ کی حمد کے واسطے دوڑتے پھرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ہم آپ کی بڑائی کرتے ہیں. گویا یہ کام ہم کرتے ہیں، لہٰذا کسی اور کی کیا ضرورت ہے. تو یہاں جو لفظ ہے یہ نسبح، جو سین بے ہا کا باتہ ہے، جس میں یہاں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا اسکرین شیئرنگ سے. معذرت چاہتا ہوں، یہاں تھوڑی سی اسکرین شیئرنگ میں مجھے پرابلم آئی ہے. میں اس کو کیا اسکرین اب ویزیبل ہے؟ جی نہیں. جی نہیں. اچھا، تو یہ یہاں پہ شاید تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے. آئی ایم سوری، تھوڑا سا وقت ضائع ہوا. اب میرے خیال میں ویزیبل ہوگی. جی ہاں. تو یہاں دیکھیے، جو ایک منٹ، جی
کہ سبحن اس کا مادہ سین بے ہے، سبحن کے معنی تیرنے کے، اسی نسبت سے السابحاتو کشتیوں کو کہتے ہیں، السباحو اچھے تیراک کو کہتے ہیں۔ کام کاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کو بھی سبحن کہتے ہیں، یہ تاج العروج سے اقتباس ہے، اس سے ہم نے یہ یعنی ریفرنس لیا ہے۔ چنانچہ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی دوڑ کی ایک قسم بھی لکھے ہیں، لہٰذا سبحن کے معنی ہوئے کسی کام کو پورا کرنے کے لیے پوری جدوجہد کرنا، ہر وقت کرنا۔ اسی مناسبت سے سبحان اللہ کے معنی ہے خدا کی طرف تیز رفتاری سے جانا، یعنی اس کی اطاعت کے لیے، یعنی اس کے احکامات جو ہیں، جو اس کی کمانڈس ہیں، ان کو پوری انرجی کے ساتھ فالو کرنا، اس کی اطاعت کے لیے اس کے احکام پر پوری تندہی سے کام کرنا، جٹے رہنا، یعنی پرزیویرنس کے ساتھ مستقل اس کے گائیڈنس کو فالو کرنا، ان پہ عمل کرنا۔ یہ تاج العروج سے اقتباس ہے، یہ ریفرنس تاج العروج سے لیا ہے۔ قرآن کریم اجرام فلکی یعنی سیلیشل باڈیز کے متعلق ہے، کلن فی فلک یسبحون، یعنی وہ تمام جو کچھ آسمان میں ہیں باڈیز، سیلیشل باڈیز، وہ اپنے اپنے دوائر یعنی آربٹس میں تیزی کے ساتھ تیر رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے یہ معنی جو ہے کلن فی فلکن یسبحون، یسبحون فی فلکن، اپنے آربٹس میں، یعنی جتنی سیلیشل باڈیز ہیں وہ مستقل اپنے آربٹس میں گھوم رہی ہیں۔ یہاں بہت وضاحت کے ساتھ سبحن کے معنی کلیئر ہوتے ہیں کہ اور ان کا ایک آربٹ جو ہے وہ ان کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ جو قوانین ہیں یا جو اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ نے ان پہ وحی کر دیے ہیں، ان کو جو کمانڈ دے دی گئی ہے، وہ اس کے حساب سے گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ سورہ الحدید کی پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے تیر گیا، دوڑ گیا ہر کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی زمین اور آسمانوں میں اس کی جو کچھ مخلوق ہے وہ اس کے احکامات کے تحت ہر وقت اپنے لیے طے کردہ کام میں لگی ہوئی ہے۔ راغب اصفہانی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ التسبیح خدا کی اطاعت میں تیزی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کے لیے، جو اس کی ڈیوائن گائیڈنس ہے اس کو فالو کرنے کے لیے، اس کو پریکٹس کرنے کے لیے جب تیزی سے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی تسبیح ہوتی ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ اس کا استعمال کا دائرہ وسیع ہو گیا اور اسے قولی یا عملی یا اعتقادی عبادت کے لیے بولنے لگے۔ تو یہاں وضاحت اس بات کی گئی ہے کہ شروعات جو تھی، شروع میں تسبیح کا لفظ جو تھا وہ استعمال ہوتا تھا اللہ کی اطاعت میں، اس کی احکامات پہ عمل کرنے کے واسطے انسان جب تیزی دکھاتا تھا۔ اور یہ تیزی اس کو آپ غور فرمائیں جو پچھلی سلائیڈ میں، پچھلی آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ اس کائنات میں، آسمان میں، فلک میں جتنی سیلیشل باڈیز ہیں، چاہے وہ پلینٹس ہوں، اسٹارس ہوں، جو بھی ہو، وہ اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں تیزی سے۔ تو اسی رفتار سے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے جس کے لیے وہ تیزی سے گھوم رہے ہیں اپنی ایک طرح سے احکامات کی فالو میں، اتباع کرنے میں، تو یہی تیزی جب انسان دکھاتا ہے اللہ کے احکامات کی طرف لپکنے میں پورے تندہی سے، جوش سے اور دل کی رضا کے ساتھ، تو وہ تسبیح کہلاتی ہے۔ لیکن جیسا راغب اصفہانی نے اس بات کو آگے لکھا ہے کہ رفتہ رفتہ یہ جو عملی تسبیح تھی یہ گریجولی قولی یعنی صرف زبانی یعنی وربل ریسیٹیشنز کے لیے بھی استعمال ہونے لگی اور بلیف سسٹمز کا بھی حصہ بن گئی، عملی بھی رہی لیکن کم رہی۔ تو گویا اب اس کے استعمال جو ہے وہ قولی بھی ہیں، اعتقادی بھی ہیں اور عملی بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یعنی جن آیات کا ہم نے پہلے ذکر کیا اور جس طرح کائنات میں ہر چیز کو اللہ کے احکامات میں جٹے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، تو اس سے اور جس طرح سے قرآن میں عمل پہ زور دیا گیا ہے کہ حساب عمل کا ہے، اسی حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اللہ کی ہدایت کی طرف لپکنے میں، ان پہ تیزی دکھانے میں، اس چیز کو یعنی یقیناً یہ جو عملی تسبیح ہے یہ قولی تسبیح سے یقیناً بہتر ہوگی۔ اس کی آگے وضاحت اور آئے گی۔ یہاں اس کنسیپٹ کو میں چاہتا ہوں کہ کلیئر ہم کو کر لیں کہ سبحن بیسیکلی ہے کیا۔ لسان العرب میں ہے کہ اس مادے میں تیزی، مضبوطی اور شدت کا پہلو ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے فسبح باسم ربک العظیم کے معنی ہوں گے صفات، یعنی اسم سے وابستہ مسمى، صفات خداوندی
کو نہایت تیزی، شدت اور مضبوطی سے اپنانا اور عمل کے ذریعے ان کو عام کرنا. یہاں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی فسبح پس تم تسبیح کرو. یعنی اس کو ایک رخ سے دیکھیں تو ایسا معنی نکلتے ہیں، لیکن یہاں بات ہم غور کرتے ہیں کہ جب رب کے یا اللہ کے اسم کی بات آتی ہے تو نام جو ہے وہ کسی بھی چیز کی ایٹریبیوٹس یا کیریکٹرسٹکس کے بلا نامکمل ہے. اس کا ڈسکشن آگے بھی آئے گا ابھی، اور میں نے اپنے بہت لیکچرز میں بھی کیا ہے کہ نام ایز سچ کوئی ویلیو نہیں رکھتا اگر اس چیز کو آپ اس کے ایٹریبیوٹس یا کیریکٹرسٹکس کے حساب سے نہ جانتے. اس کی مثال، اور اس کا ہماری عقل میں ایسا سیٹ اپ ہے ان بلٹ قدرتاً، کہ اس کی مثال میں اس طرح سے دوں کہ اگر کسی بھی چیز کا نام میں یہاں آپ کے سامنے لوں، مثال طور پہ ایک الماری، المیرا، تو فوراً آپ کے ذہن میں وہ الماری اور ان کی تصویریں آنے لگیں گی جو آپ کے گھروں میں ہے یا آپ نے کہیں دیکھی ہے. میں اگر ٹیبل کا نام لیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں ٹیبل تصویر آ جاتی ہے اور وہ تمام اس کی صفات اور یوٹیلیٹیز اور فائدے آ جاتے ہیں. تو نام کے ساتھ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جب نام کی بات ہے کسی بھی چیز کے نام کی، تو اگر اس نام کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، اس کو آپ نے کیریکٹرائز نہیں کیا، اس کی صفات آپ نے معلوم نہیں کری، اس کی صفات آپ نے دریافت نہیں کری، تو وہ نام آپ کے لیے محض ایک نام رہتا ہے اور بیکار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بھی جو نام ہیں ان کی اہمیت ان کے صفات کے ساتھ ہے، اور ان کے ناموں پہ جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو بنیادی طور سے ان سے جڑی ہوئی صفات، کیونکہ عمل سے تعلق جوڑیں گے تو ہم صفات کا ہی جوڑیں گے. تو اس لیے یہاں میں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کے معنی ہوں گے صفات خداوندی کو نہایت تیزی، شدت اور مضبوطی سے اپنانا اور عمل کے ذریعے ان کو عام کرنا. اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ اسم سے وابستہ مسمہ، یعنی نام سے کنیکٹڈ جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو کیریکٹرسٹکس ہیں، ان کو بہت تیزی سے، شدت سے یعنی ود گڈ انٹینسٹی، اور مضبوطی سے یعنی اسٹرینتھ کے ساتھ اپنانا، یعنی وی انٹرنلائز اٹ، اپنے آپ اس پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو عام کرنا. تو گویا اس نقطۂ نظر سے ہم سب ان کو سمجھتے ہوئے اگر اس بات کو سمجھیں کہ فسبح باسم ربک العظیم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا رب جو ہے، اس رب کی جو صفات ہیں ان صفات کو اپنانے میں اور ان پہ عمل کرنے کے لیے میں تیزی بھی دکھاتا ہوں، بیکاز آئی ایم فاسٹ ٹو ڈو اٹ، میں جلدی سے اسے کرتا ہوں، مضبوطی سے کرتا ہوں، اور فل انٹینسٹی یعنی اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ ہے بہت اہم صفت کہ وہ علیم ہے، ہی ہیز آل دی نالج، اس کے پاس سب علم ہے. تو اس کی صفت کو اپنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کہ بہت تیزی کے ساتھ، اپنے پورے پوٹینشیل کے ساتھ، اپنے سارے وقت اور ریسورسز کو لگا کے میں علم حاصل کروں. آئی شوڈ ایکوائر نالج، تاکہ میں اللہ تعالیٰ نے جس راستے کا مجھے یعنی حکم دیا ہے، جس پہ چلنے کا، علم حاصل کرنے کا، میں وہ حاصل کر سکوں، کیونکہ اپنے رب کی اس ایٹریبیوٹ کی طرف بڑھ سکوں. یعنی چونکہ وہ علیم ہے اس لیے میں بھی علم حاصل کر کے اس کی طرح بہت چھوٹے درجے کا ایک بندگی کے دائرے کے اندر ایک علیم بن سکوں. اسی طرح جتنی اس کی صفات ہیں، چاہے اس کی رحیمی کی ہو یا حلیمی کی ہو، ان کو اپنانا اور پھر عملاً ان کو عام کرنا. کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر اپنی تقریروں میں کروں، اذکار میں کروں، تو وہ مقصد حل نہیں ہوگا جو عملاً میں اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے اور پھر اسے لوگوں تک لے کے جاتا ہوں. کیونکہ اس میں یہ پہلو بہت اہم ہے کہ عمل اور عمل کی نوعیت کیا اور اس کی شدت کیا. اب دیکھیے یہاں پہ یہ جو ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی. اس کے معنی ہے کہ کائنات کے تمام اجسام یعنی جتنی سیلیشل باڈیز ہیں یا جو کچھ کریشنز اللہ تعالیٰ کی پورے یونیورس میں موجود ہیں، اینڈ آل فورسز، اور قوتیں جتنی طاقتیں ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسے قابل دید و تعریف اور فائدہ مند کام کرنے میں مصروف ہیں جو عملاً اس کی حمد کے مظہر ہیں، اور ان کو دیکھ کر یا محسوس کر کے انسان بھی اللہ کی حمد بیان کرنے لگتا ہے. دیکھیں یہاں سے ہم اس طرح میں اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا
کہ جیسے ابھی سبحون اور یسبحو کی بات ہم نے دیکھی کہ اللہ کے احکام کے حساب سے، احکامات کے حساب سے، اس کے قوانین کے حساب سے ہر چیز اپنی جگہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے، اور اس کام کو کرنے کے نتیجے میں وہ جو کریشنز وجود میں آتی ہیں یا جو فینومینا ظاہر ہوتے ہیں وہ اپنے طور میں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے یہ قوتیں بھی اللہ کی حمد کرتی ہیں اور ہم لوگ بھی حمد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں یہ سمجھاؤں کہ گلاب کا پھول ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اب اس گلاب کے پھول کے بننے کا عمل جو ہے، کس طرح سے وہ کلی بنی، اس کے بعد اس کے اندر وہ پیٹلز یعنی اس کی جو پھول کی پنکھڑیاں ہیں وہ بنی، پھر ان میں کلر ڈیولپ ہوا، اس میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین، فورسز اور فینومینا انوالوڈ ہیں وہ بہت تیزی سے کام کر کے اس گلاب کے پھول کو وجود میں لاتے ہیں، تاکہ یہ ان فورسز کی، اللہ کے قوانین کی، ان تمام فینومینا کی یہ جو تسبیح ہے، جو کوشش ہے، ایفرٹ ہے اس ڈائریکشن میں، اس کمانڈ میں جو ان کے اندر موجود ہے، جو روڈ میپ ان کے اندر ہے، جو بلو پرنٹ پورے پروسیس کا، یعنی پھول کے بننے کا عمل، کلی سے پھول بننے کا عمل یہ موجود ہے، اس کے نتیجے میں جو گلاب کا پھول وجود میں آتا ہے، یہ عملاً پریکٹیکلی مینیفیسٹیشن ہے اس تعریف کا جو اس رب کے لیے ہے جس نے ایک طرح سے یہ پورا ایک بڑا کمپیوٹرائز ماڈل تیار کیا اس ایک چھوٹے سے پودے کے اندر، جس کی شروعات آپ دیکھیں تو ایک اتنے چھوٹے سے بیج سے ہوتی ہے کہ جو نان ڈسکرپٹ ہے، اس کے وجود کا کوئی ذکر تک نہیں ہے، وہ اتنی معمولی سی اور حقیقی سی چیز ہے، لیکن وہی جب زمین میں جاتا ہے تو وہی اللہ کے قوانین، وہ فورسز، وہ تمام چیزیں، وہ فینومینا اس میں سے ایک پودا بناتے ہیں، وہ پودا بڑا ہوتا ہے، اس میں پھول آتے ہیں، اس میں پھل آتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ تم پھلوں کے پکنے کے منظر کو دیکھو، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کے طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ رائپننگ آف فروٹس جو ہے یہ ایک زبردست فینومینا ہے، جو لوگ اس علم کو جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور اس کا آپ عام طور سے دیکھ لیجئے کہ ایک آم کا درخت ہے، مثال طور پہ جب چھوٹا آم لگا تو اس کی رنگت دیکھیے، اس کا کلر کیا ہے، گرین ہے، اس کو آپ شروع میں کھائیں گے تو کڑوا ہوگا، تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو آپ دیکھیں گے وہ کھٹا ہو گیا، اس کے بعد جب وہ پک گیا جس کو رائپننگ کہتے ہیں تو اس کا رنگ بدل گیا، اس میں سافٹنس آ گئی، اس میں سے خوشبو اتنی نکلنے لگی کہ چاروں طرف مہک پھیل گئی، اور اس کو جب آپ نے کھایا تو اس میں مٹھاس تھی اور ایک بہترین ٹیسٹ موجود تھا۔ تو اب یہ کڑوے سے کھٹے سے میٹھا ہونے کا یہ پورا کیمیکل ایک پروسیس ہے، فینومینا ہے، وہ تمام لاز ہیں، وہ تمام کیمیکلز ہیں، وہ آٹومیشن ہے جو جینس کے ذریعے اللہ تعالیٰ امپلیمنٹ کرتا ہے، جس کی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ تمام جو کائناتی اللہ تعالیٰ کی قوتیں ہیں، فینومینا ہیں، جو پوری محنت کر کے، یعنی سبھن کے حساب سے پوری محنت کر کے دوڑتے ہوئے ایک کچے آم کے پھل کو ایک پکا ہوا بہترین پھل بنا دیتی ہے، گلاب پہ ایک چھوٹی سی ہری کلی کو ایک پورا خوبصورت لال رنگ کا گلاب جس میں بہترین ایک خوشبو اور مہک بھی ہوتی ہے اس کو وجود میں لے آتی ہے۔ یہ وہ پورا پروسیس ہے جو بیسیکلی یسبح اور بحمدہ سے جڑا ہوا ہے، کہ انہوں نے ایفرٹس کر کے وہ پروڈکٹ بنائے جو بذات خود مینیفیسٹیشن تھے، ایکسپریشن تھے اللہ کی تعریف کا، عملاً ان کا، اور دیکھنے والوں نے بھی اس کی اس طرح سے تعریف کری۔ تو جب ہم خود اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے اور وہ نتائج نکال کے لاتے ہیں ہماری ذات کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر، ہمارے کریکٹر کے اندر، ہمارے بیہیویئر کے اندر، کہ جو اللہ کے احکامات کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ان پہ ہم ایفرٹس کرتے ہیں، تو اس سے جو شخصیت وجود میں آتی ہے یہ بذات خود ایک قابل حمد چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے، جس کو دیکھ کے لوگ تعریف کرتے ہیں، اور ہمارے یہ عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس ایفرٹس کا، اللہ تعالیٰ کی اس ڈیزائن کا ایکسپریشن ہوتا ہے کہ جو اس نے ہر انسان کے اندر رکھے ہیں، بشرطے کہ ان کو ہم اللہ کے دیے ہوئے روڈ میپ کے حساب سے، اس کے گائیڈنس کے حساب سے ایکسپلور کریں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں تفصیل تھوڑی زیادہ ہو گئی، لیکن اس کو میں پھر دہرا دوں گا، لیکن یہاں پہ یہ چیز بہت اہم ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے
جو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو. تو یعنی وہ تسبیح کر رہی ہے، یعنی اپنے دیے ہوئے پلان کے حساب سے جو اللہ نے پلان اس کو دیا ہے اس پہ پوری ایفرٹ سے کام کر رہی ہے، اور یہی اس کا پریکٹیکل حمد بیان کرنے کا اپروچ ہے. کیونکہ دیکھیے ایک حمد ہے وہ ہم نے گا دی ایک بیان کے طور پہ، ایک بیانیے کے طور پہ وربلی. ایک حمد اللہ کی وہ ہے جس کو ہم اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں. کائنات کی جتنی اشیاء ہیں، جتنی آیات ہیں اللہ کی، ان کی حمد جو ہے وہ بالعمل ہے. عملاً وہ حمد کے نمونے، حمد کے مظاہر، ایکسپریشنس آف دی پریز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے پھیلاتے رہتے ہیں، چاہے وہ پھولوں کی شکل میں ہو، پھلوں کی شکل میں ہو، خوبصورت پہاڑوں کی شکل میں ہو، باد نسیم جو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس کی شکل میں ہو، یا بارشوں کی شکل میں ہو. یعنی وہ تمام چیزیں جو فینومینا جو ہماری یعنی اس دنیا میں یعنی جس میں ہم رہتے ہیں اس میں ہم انہیں محسوس کر سکیں. پرسیپٹیبل ورلڈ جو ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتی ہیں. یہی ان کی تسبیح ہوتی ہے، یہی ان کی حمد ہوتی ہے، اور اس سے جو پروڈکٹ بنتا ہے، جو بھی چیزیں بنتی ہیں، وہ لائق حمد و ثنا ہوتی ہیں کہ اس کی حمد ہر کوئی کرتا ہے. تو یہاں اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے کام کر کے ایک ایسی شکل کے طور پہ وجود میں آئیں کہ جو قابل تعریف ہو اور اس کی تعریف ہر کوئی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بات ہم یہاں روکیں، اور میں پھر اس چیز کو انشاءاللہ آگے جب پھر یہ چیز آئے گی کہوں گا. لیکن یہاں میری مراد یہ تھی، میں اس بات کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح محض دانوں اور ذکر تک محدود نہیں ہے، وہ بھی ذکر کا ایک حصہ ہے. اور جیسا راغب اصفہانی نے کہا کہ وہ تسبیح کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور سے سب تسبیح اور سکون جو ہے وہ ایفرٹ کا نام ہے. ایفرٹ کس طرح اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے حساب سے. کیونکہ دیکھیے انسان کے پاس چوائس ہے، کیونکہ اللہ نے نفس دیا ہے. کسی اور کائنات کی جو تخلیق ہے اللہ کی، اس کے پاس یہ نفس ہے ہی نہیں، اس لیے اس کے پاس تو چارہ ہی نہیں ہے سوائے ایسی کہ وہ اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کے احکامات کی طرف دوڑتی رہے، اور اس سے جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ ہوتے رہیں، جو اس کی عملاً حمد ہوگی، اور ہم اسے دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی دل سے ہم کہیں گے، تعریف بیان کریں گے، اور اس سے سبق لیں گے کہ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو قابل تعریف چیزیں اور نظام وجود میں آتے ہیں، اور ان کا مظہر، ان کا ایکسپریشن، ان کا وجود میں آنا بذات خود اللہ کی تعریف کا ایک مظہر ہے، ایک ایکسپریشن ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ قرآن کا سارا زور عمل کے اوپر ہے، اور بدقسمتی سے ہماری زندگیوں میں سے قرآنی احکامات پہ عمل کم ہوتا چلا گیا ہے اور ذکر اور بیان زیادہ ہوتا چلا گیا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں قرآن کی اگر ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہمیں کنوینسنگ لگیں گی، کیونکہ دیکھیے ساری چیزیں کنوینسنگ کہ اگر یہ ایکسپریشن، یہ چیز، اس سے آپ کنوینس ہوتے ہیں، اور عمل کے اس ماڈل پہ جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے آپ اسے پسند کرتے ہیں اور اپناتے ہیں اپنی خوشی سے، وداؤٹ اینی کمپلشن، تو پھر آپ کو بھی اپنے اللہ کی ہدایت کے تحت، اس کے گائیڈنس کے حساب سے اکارڈنگلی جو آپ کام کریں گے، اس کے اچھے نتائج آپ کو دکھیں گے، یہاں پہ بھی، آگے بھی اپنی زندگی میں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. تو میرے خیال سے طارق صاحب یہاں پہ ہم رکتے ہیں، جی اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے اپنی بات لے کے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.